सारा बस कर दो। ये क्वेश्चन 10वीं बार ठीक कर रही हूँ। क्वेश्चन है, इसे बैठने के लिए इस्तेमाल करना है, कोई शो पीस नहीं है कि तुम हर 5 मिनट बाद इसे सीधा कर रही हो। जमील ने किताब से नजरें हटाए बगैर कहा। कदरे उकताहट भरे लहजे में कहा। वो सोफे के कोने में बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी और सारा को पिछले आधे घंटे से लाउंज में डेकोरेशन दुरुस्त करते हुए देख रही थी। सारा ने एक लम्हे के लिए रुक कर उसे देखा और फिर फौरन नजरें चुराकर कशन को थपथपाने लगी। जमील, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? साइम भाई आज इतनी अरसे बाद घर वापस आ रहे हैं। वो शहर में रहती है, वहाँ का माहौल कितना डिसेंट होता है। अगर घर का ओलिया ठीक नहीं होगा तो क्या सोचेंगे? जमील ने किताब बंद की और गहरी सांस लेकर बोली, सारा, साइम भाई अपने घर आ रहे हैं, किसी ऑफिस की मीटिंग में नहीं। तुम सारा दिन तैयार होती रहती हो, अब कुशन्स की जान छोड़ दो। वैसे भी वो थके हुए आएंगे, उन्हें सुकून चाहिए होगा, ना कि सलीके से सजे हुए कमरे। सारा ने जमील को घूर के देखा, जैसे उसे उसकी बात बिल्कुल समझ ना आई हो। तुम्हारी यही तो आदत मुझे बुरी लगती है। तुम हर वक्त सब कुछ कितना नॉर्मल लेती हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे इस नामी किचन से फुफ्फो की आवाज आई। सारा बेटा देखो जरा, चाय का पानी तो नहीं उबल गया। और जमील, तुम जाकर बाहर देखो, गेट पे गाड़ी की आवाज आई है। जमील ने बिना किसी जल्दी के किताब उठाई, उसे साइड टेबल पे रखा और उठ के बाहर की तरफ चल दी। सारा उसके पीछे तकरीबन भागती हुई बाहर निकली, अपने बालों को एक आखिरी बार ठीक करते हुए। मेन गेट खोला तो साइम की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। जैसे गाड़ी रुकी, सारा फौरन गाड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ी। खुश आमदीद साइम भाई, आप कितने लेट हो गए, हम सब कब से इंतजार कर रहे थे। सारा की आवाज में एक मसनूई जोश था। साइम ने गाड़ी से कदम बाहर निकाला। वो थका हुआ लग रहा था। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ सारा को देखा, फिर नजरें घुमाकर बाकी घर वालों को तलाश किया। उसकी नज़र सारा के पीछे खड़ी जमील पे पड़ी, जो हाथ बांधे गेट के करीब खड़ी थी और खामोशी से उसे देख रही थी। कैसे हो साइम बेटा? पुप्पो ने बाहर आते हुए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, बस सफ़र बहुत लंबा था, साइम ने अपनी वालदा के गले लगते हुए कहा। फिर सामान उठाने के लिए मुड़ा। मैं उठा देती हूँ, आप अंदर चलें। सारा ने फौरन बढ़ के बैग पकड़ने की कोशिश की। नहीं शुक्रिया, मैं खुद ले लूँगा। साइम का लहजा शाइस्ता था, मगर उसमें एक वाज़ेह दूरी थी। वो सारा की हर वक्त की मदाखलत से पहले ही वाकिफ था। उसने जमील को देखा, जो अब भी वहाँ साकित खड़ी थी। कैसी हो जमील? जमील ने सर हिलाया और हल्के से मुस्कुराई। ठीक हूँ, आप अंदर चलें, चाय तैयार है। उसने एक लंबी सांस ली और अपना बैग उठाकर घर के अंदर चला गया। लाउंज में बैठते ही सारा साइम के बिल्कुल करीब वाली कुर्सी पर बैठ गई। साइम भाई, आपने बताया नहीं कि आपके शहर का तजर्बा कैसा रहा? वहाँ तो बहुत ही रौनकी होंगी ना? साइम ने अपनी आंखों पे हाथ रखा। सारा, सच कहूँ तो वहाँ बहुत शोर था, इतना कि अब यहाँ आकर भी कानों में वही गूंज सुनाई दे रही है। तो फिर आपको किसी अच्छी जगह घूमने जाना चाहिए था। मैं तो जब भी शहर जाती हूँ तो सारा दिन बाहर ही रहती हूँ। सारा ने बात जारी रखी। साइम को इम्प्रेस करने की कोशिश में वो अपनी तारीफों के पुल बांध रही थी। जमील किचन से चाय की ट्रे लेकर आई। उसने ट्रे टेबल पे रखी। साइम उसे देख रहा था। जमील ने खामोशी से चाय के कप उंडेले। उसने कोई बात करने की ज़बरदस्ती कोशिश नहीं की। ना तो उसने साइम की तारीफ की, ना ही उसे कोई ऐसी बात की जिससे उसे तवज्जो मिले। वो बस अपना काम कर रही थी। जमील, तुम काफ़ी खामोश हो गई हो, साइम ने चाय का कप लेते हुए पूछा। जमील ने सर उठा के उसे देखा। नहीं, मैं खामोश नहीं हूँ, बस अभी कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। साइम मुस्कुरा दिया। सारा ने फौरन मदाखलत की। ये तो हमेशा ऐसे ही होती है, किताबों में खोई रहती है जमील। साइम भाई से पूछो ना, वो क्या करती है वहाँ। जमील ने सारा को देखा और फिर साइम की तरफ मतवज्जा हुई। उन्हें सफ़र करके आए हुए अभी 10 मिनट नहीं हुए सारा, उन्हें सांस लेने दो। साइम को ये बात बहुत अच्छी लगी। वो वाकई सारा के सवालों की भरमार से थक चुका था। उसने जमील की तरफ देखकर एक शुक्रिया अमीज नज़र डाली। तुम ठीक कह रही हो जमील, सच में अभी तो मुझे ये लग रहा है कि बस सुकून से बैठकर चाय पी लूं। साइम ने चाय का एक घूंट लिया। सारा का चेहरा कुछ उतर सा गया। उसने फिर कोई बात ढूंढने की कोशिश की। साइम भाई, मैंने आपके लिए वो गुलाब जामुन भी मंगवाए हैं जो आपकी पसंद है। साइम ने चाय का कप नीचे रखा। शुक्रिया सारा, आपकी आवाज़ में वही दूरी थी। घर में शाम ढलने लगी थी। सुबह साइम उठ के खिड़की के पास जाके खड़ा हुआ। बाहर का मंजर बहुत सादा था, वही पुराना सहन, वही कच्चे रास्ते और दरख्त, लेकिन उसे ये सब शहर की बड़ी बड़ी इमारतों से बेहतर लग रहा था। जमीन लाउंज के दूसरे कोने में जाकर बैठ गई थी। उसने दोबारा अपनी किताब खोल ली थी। साइम उसे देख सकता था।
وہ کتاب پڑھتے ہوئے بالکل پرسکون تھی، اس کے چہرے پر کوئی مصنوعی مسکراہٹ نہیں تھی۔ سائم کے دل میں خیال آیا، گھر تو یہی ہوتا ہے جہاں آپ کو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ سارا ابھی بھی باتیں کر رہی تھی، مگر سائم کا دھیان اس کی باتوں سے ہٹ چکا تھا۔ اس کا دھیان زمل کی طرف تھا، جو خاموشی میں بھی ایک خاص کشش رکھتی تھی۔ تم کیا پڑھ رہی ہو زمل؟ سائم نے بالآخر پوچھ لیا۔ زمل نے کتاب کا سبق دکھایا۔ یہ وہی پرانی داستان ہے، آپ نے شاید سنی ہو۔ سائم مسکرا کر اس کے پاس آیا، مگر سارا اس سے پہلے ہی کھڑی ہوگی۔ ارے یہ تو بورنگ کتاب ہے سائم بھائی، میں نے آپ کے لیے ایک نئی فلم ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہے، ہم وہ دیکھیں گے۔ سائم نے گہری سانس لی۔ سارا، میں آج فلم دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں تھوڑی دیر باہر صحن میں ٹہلنا چاہتا ہوں۔ سائم باہر کی طرف نکل گیا۔ سارا کا منہ بن گیا۔ وہ زمین کو گھور کے بولی، دیکھا، میں نے اتنی کوشش کی مگر اسے کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ زمین نے کتاب بند کی اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے تمہاری کوششوں میں دلچسپی ہے سارا، اسے سکون چاہیے، فرق سمجھنے کی کوشش کرو۔ زمین کچن کی طرف چلی گئی، سارا کو وہی صوفے پہ اکیلا چھوڑ کے۔ سارا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا غلط کر رہی ہے۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ جتنا زیادہ وہ سائم کے قریب رہے گی اتنا ہی وہ اسے پسند کرے گا۔ صحن میں سائم ٹھنڈی ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس گھر کی خاموشی اسے اپنے اندر سمیٹ رہی ہے، اور اس خاموشی کے پیچھے زمین کا وہ پرسکون وجود جو اسے کسی بھی شور سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ چند دن جو وہ وہاں گزارنے والا تھا اس کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کا پیش خیمت ثابت ہوں گے۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ گھر کا ڈائننگ ٹیبل لکڑی کا بنا ہوا ایک پرانا سا میز تھا، جس پہ سفید رنگ کی کڑھائی والی چادر بچھی تھی۔ کمرے میں ہلکی پیلی روشنی تھی جو گھر کے ماحول میں ایک اپنائیت پیدا کر رہی تھی۔ سارا نے میز کو سجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سلاد کو خاص انداز میں کاٹا گیا تھا، رائتا ایک الگ پیالے میں تھا اور روٹی ایک ٹوکری میں ڈھانپ کے رکھی گئی تھی۔ سائم اپنی کرسی پہ بیٹھا اپنی پلیٹ میں سالن ڈال رہا تھا۔ وہ خاموش تھا، شاید سفر کی تھکان ابھی پوری طرح سے نہیں اتری تھی۔ سارا اس کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی اور ہر منٹ بعد وہ پوچھ رہی تھی، سائم بھائی، نمک ٹھیک ہے؟ کیا یہ سالن آپ کے شہر کے کھانوں سے مختلف ہے؟ وہاں تو آپ کو یقیناً بہت ہی مرچیں اور مسالے کھانے پڑتے ہوں گے۔ یہاں کا کھانا تو گھر کا ہے نا؟ سائم نے ایک نوالا منہ میں ڈالا اور مسکرا کے سر ہلایا۔ ہاں سارا، یہ بہت اچھا ہے۔ شہر میں تو بس گزارا ہی ہوتا ہے، وہاں تو انسان کو اپنی پسند کا کھانا ملنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ پھوپھو جو کچن سے واپس آئی تھی اپنی کرسی پر بیٹھی اور سائم کو دیکھ کر مسکرائی۔ بیٹا، اب تم آگے ہو تو کچھ دن سکون سے گزارو۔ شہر کی زندگی تو انسان کو وقت کا پابند بنا دیتی ہے، مگر یہاں تمہیں کوئی جلد بازی نہیں کرنی۔ زمل جو میز کی دوسری طرف خاموشی سے بیٹھی اپنا کھانا کھا رہی تھی، اس نے سر اٹھا کر سائم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک پرسکون سی قبولیت تھی۔ جب سارا نے دوبارہ سائم کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، سائم بھائی، آپ کے دفتر میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں؟ کیا وہاں کا ماحول بہت ہی مشکل ہے؟ تو زمین نے بس ایک گہرا سانس لیا اور اپنی پلیٹ پر توجہ مرکوز رکھی۔ سائم نے چمچ رکھا اور پانی کا گلاس اٹھایا۔ سارا، دفتر تو دفتر ہی ہوتا ہے، وہی فائلیں، وہی میٹنگز اور وہی بھاگ دوڑ۔ مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں سے دور ہو کر بھی کچھ سکون پا سکوں گا۔ ویسے بھی میں نے سوچا ہے کہ کچھ دن انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہوں۔ سارا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اوہ، تو آپ ڈیجیٹل ڈیکورس پہ بھی جا رہی ہیں؟ یہ تو بہت ہی جدید آئیڈیا ہے۔ میں بھی اپنی سوشل میڈیا پروفائلز کے لیے کچھ ایسے ہی بریک لینے کا سوچی ہوں۔ ہم ساتھ میں یہ سب کر سکتے ہیں نا؟ سائم نے زمین کی طرف دیکھا جو ابھی بھی خاموش تھی۔ سارا کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے زمین سے پوچھا، زمین، تم کیا کرتی ہو؟ پورا دن گھر پہ کیا بور نہیں ہوتی؟ زمین نے مسکرا کے چمچ رکھا۔ اس کے انداز میں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ نہیں، مجھے بوریت نہیں ہوتی۔ کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، کتابیں، گھر کے کام اور صحن میں لگے پودے۔ وقت تو گزر جاتا ہے، کتابیں پڑھنے سے بوریت نہیں ہوتی۔ سارا نے بیچ میں مداخلت کی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہت وقت ضائع کرنے والا کام ہے، اس سے بہتر ہے کہ انسان کوئی نئی سیریز دیکھ لے۔ زمین نے سارا کی طرف دیکھا اور کندھے اچکائے۔ ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے وقت گزارنے کا۔ مجھے کتابوں میں وہ دنیا مل جاتی ہے جو شاید باہر بھاگ دوڑ کرنے سے نہیں ملتی۔ سائم کو یہ بات اچھی لگی۔ اس نے زمین کی بات پہ غور کیا۔ سارا ابھی بھی اپنی باتوں میں مصروف تھی کہ کس طرح وہ شہر کے فیشن کو یہاں کے دیہی علاقوں میں لا سکتی ہے۔ سائم کا دل کیا کہ وہ اس میز سے اٹھ کر باہر چلا جائے۔ کھانا ختم ہوا تو سارا نے فوراً میز صاف کرنے میں مدد کرنے کا ڈرامہ کیا، حالانکہ وہ اصل میں سائم کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ سائم اٹھ کر صحن کی طرف چلا گیا۔
باہر کی ہوا میں نمی تھی اور رات کے آسمان پر تارے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے لمبی سانس لے کر گھر کے اندر کی مصنوعی فضا سے باہر کا ایک کھلا آسمان اسے کہیں زیادہ بہتر لگ رہا تھا۔ وہ ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا جو درخت کے سائے میں رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ جمیل چائے کی ٹرے لے کر باہر آئی۔ اس نے ٹرے بینچ کے ساتھ والی چھوٹی میز پہ رکھی اور خود ایک طرف کھڑی ہوگی۔ یہاں ٹھنڈک زیادہ ہے، جمیل نے ہلکی آواز میں کہا۔ سائم نے مڑ کے دیکھا۔ ہاں، لیکن یہی تو اصل سکون ہے۔ جمیل نے چائے کا کپ سائم کی طرف بڑھایا۔ سارا تو اندر ہی ہے، جمیل مسکرائی۔ وہ امی کے ساتھ کچن میں مصروف ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو آپ کو وہ بھول جائے گی۔ سائم نے کہہ لگایا۔ یہ ایک طویل عرصے بعد اس کی ہنسی تھی۔ تم تو بہت ہی مشاہدہ کرتی ہو۔ مشاہدہ نہیں، حقیقت ہے سائم بھائی، جمیل نے آرام سے کہا۔ سارا کو لگتا ہے کہ آپ کو توجہ چاہیے، اسے نہیں معلوم کہ آپ یہاں صرف سکون کے لیے آئے ہیں۔ سائم نے چائے کا کپ اٹھایا۔ اس کی گرمائش اس کے ہاتھوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے کسی خاص توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بس یہ چاہیے کہ کوئی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ میں کیا سوچاؤں۔ جمیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ یہاں کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ بس چائے پیجیے اور آرام کیجیے۔ جمیل واپس اندر جانے لگی تو سائم نے اسے روکا۔ جمیل، کہ تم تھوڑی دیر بیٹھ نہیں سکتی؟ مجھے سارا کی باتوں سے تھوڑا وقفہ چاہیے۔ جمیل رکی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر پاس پڑی دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی بیٹھ جاتی ہوں، لیکن اگر سارا باہر آ گئی تو اسے کہہ دینا کہ میں کچھ ضروری کام کر رہا ہوں۔ سائم نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالتے ہوئے کہا۔ دیکھو، میں صرف اپنے خیالات لکھ رہا ہوں۔ جمیل مسکرائی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو بوجھل ہو۔ یہ ایک ایسی خاموشی تھی جس میں دونوں ایک دوسرے کی موجودگی سے آرام محسوس کر رہی تھی۔ سائم نے ڈائری کھولی مگر کچھ لکھا نہیں، وہ بس خاموشی سے صحن کی طرف دیکھتا رہا۔ جمیل نے اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھا اور سامنے درخت کو دیکھتی رہی۔ کچھ لمحوں بعد گھر کے اندر سے سارا کی آواز آئی۔ سائم بھائی، آپ کہاں ہیں؟ میں نے آپ کے لیے فروٹ کاٹ دیے ہیں۔ جمیل نے سائم کی طرف دیکھا۔ سائم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سارا کا سحر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جمیل ہنسی۔ آپ کو اس سے عادت ڈالنی پڑے گی، وہ جب تک تھک نہیں جاتی خاموش نہیں بیٹھے گی۔ سائم اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اندر چلتے ہیں، ورنہ وہ یہاں تک آ جائے گی۔ دونوں اندر گئے تو سارا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ آ گئی۔ ارے، آپ کہاں چلے گئی تھی؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ سائم نے کرسی سنبھالی۔ بس تھوڑی دیر باہر تازہ ہوا میں بیٹھ گیا تھا۔ سارا نے فروٹ کی پلیٹ سائم کی طرف کی۔ یہ لے، میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ کاٹی ہیں۔ سائم نے ایک ٹکڑا اٹھایا۔ شکریہ سارا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر میں ہلچل شروع ہو گئی۔ سائم کی آنکھ پرندوں کے چہچہانے کی آواز سے کھلی۔ شہر میں تو الارم گھڑی کی آواز اسے جگاتی تھی، لیکن یہاں قدرت کی آواز تھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ باہر کا منظر کتنا دلکش تھا۔ زمین نم تھی اور ہوا میں مٹی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ٹی شرٹ ٹھیک کی اور باہر لاؤنج کی طرف بڑھا۔ گھر میں ابھی بھی سب سو رہی تھی سوائے جمیل کے۔ وہ صحن میں اپنی چھوٹی سے باغیچے میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ سائم اسے کافی دیر دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھوں میں پانی کا پائپ تھا اور وہ اتنی محنت اور پیار سے پودوں کی کٹائی کر رہی تھی جیسے وہ کوئی قیمتی چیز ہو۔ سارا کا وہاں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سائم نے ایک لمبی سانس لی اور باہر چلا گیا۔ صبح بخیر جمیل۔ جمیل نے مڑ کے دیکھا۔ اس کے بالوں میں کچھ دھول لگی تھی اور چہرے پہ پسینے سے چمک رہا تھا۔ صبح بخیر سائم بھائی، آپ اتنی جلدی اٹھ کے؟ شہر میں جلدی اٹھنے کی عادت ہو گئی ہے، یہاں تو سکون ہے۔ میں دیر تک سو سکتا تھا مگر مجھے یہ منظر دیکھنا اچھا لگا۔ جمیل نے پائپ نیچے رکھا۔ یہ میرے پودے ہیں، انہیں صبح کی دھوپ اور پانی چاہیے، اگر میں دیر کروں تو یہ مرجھا جاتے ہیں۔ سائم اس کے قریب آیا۔ تم بہت ہی محنت کرتی ہو، میں نے دیکھا ہے تم ہر پودے کا خیال رکھتی ہو۔ جمیل نے مسکرا کے پودوں کو دیکھا۔ پودوں بھی انسان جیسے ہوتے ہیں، اگر انہیں پیار سے پالا جائے تو وہ آپ کو خوبصورت پھول دیتے ہیں، اگر آپ انہیں نظر انداز کر دیں تو وہ سوکھ جاتے ہیں۔ سائم نے سوچا کہ کیا یہ بات اس نے اس کے لیے کہی ہے یا واقعی پودوں کے لیے۔ اچانک سارا کی آواز آئی۔ سائم بھائی، آپ باہر کیا کر رہے ہیں اتنی صبح صبح؟ سارا گھر سے باہر نکلی۔ اس کے کپڑے بالکل استری کیے ہوئے تھے اور وہ تیار لگ رہی تھی۔ سائم نے اسے دیکھا اور پھر جمیل کو۔ جمیل نے بنا کچھ کہے پائپ اٹھایا اور دوسرے کونے میں چلی گئی۔ اس کا یہ انداز سائم کو بہت پسند آیا کہ وہ سارا سے بحث نہیں کرتی۔ کچھ نہیں سارا، بس دیکھ رہا تھا کہ جمیل کس طرح باغیچے کی دیکھ بھال کرتی ہے، سائم نے جواب دیا۔ سارا نے پودوں کی طرف دیکھا اور منہ بنا لیا۔ اوہ، اس میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔
مالی کیوں رکھا ہے پھر؟ سائم نے گہری سانس لی۔ مالی اپنا کام کرتا ہے لیکن شوق اپنا ہوتا ہے۔ سارا سائم کے قریب آ کے کھڑی ہوگی۔ سائم بھائی، آپ آج ناشتے کے بعد فری ہیں؟ مجھے شہر سے آئی ہوئی ایک نئی ریسپی ٹرائی کرنی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے ٹیسٹ کریں۔ سائم کو ریسپی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دیکھتے ہیں سارا، اگر وقت ملا تو۔ سارا کو اپنی بات منوانے کی عادت تھی۔ نہیں، آپ کو وقت نکالنا ہوگا، میں نے اتنی تیاری کی ہے۔ ساحل نے زمین کی طرف دیکھا جو دور کھڑی گلاب کے پودوں کو کاٹ رہی تھی۔ وہ کتنی پرسکون تھی۔ اس کے پاس کوئی ڈرامہ نہیں تھا، کوئی مطالبہ نہیں تھا، بس خاموشی تھی۔ ناشتے کی میز پر بھی یہی حال تھا۔ سارا مسلسل بول رہی تھی کہ اسے کسی طرح کا کچن چاہیے، وہ کون سے نئے برتن خریدنا چاہتی ہے اور اسے شہر کی زندگی کی کون سی چیزیں پسند ہے۔ پھپھو خاموشی سے کھا رہی تھی اور زمین صرف اپنے کام میں مگن تھی۔ سامنے چائے کا گھونٹ بھرا، اسے محسوس ہوا کہ سارا کی باتیں اس کے سر میں درد کر رہی ہے۔ وہ زمین کی طرف متوجہ ہوا۔ زمین، کیا تم نے وہ کتاب ختم کر لی جو تم کل پڑھ رہی تھی؟ زمین نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ جی ختم ہوگی، بہت دلچسپ تھی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو دے سکتی ہوں۔ ضرور، مجھے مطالعے کا شوق ہے، بس وقت نہیں ملتا، سارے نے فوراً ٹوکا۔ سائم بھائی، آپ کو کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو اپنی ویڈیوز دکھاؤں گی، وہ زیادہ دلچسپ ہے۔ سائم نے سارا کو دیکھا، اس کی نظروں میں سختی نہیں تھی، بس ایک وضاحت تھی۔ سارا، سب کی پسند الگ ہوتی ہے، مجھے کتابیں پسند ہے، تمہیں ویڈیوز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سارا خاموش ہو گئی۔ اسے لگا کہ سائم اسے براہ راست نہیں مگر اشاروں میں کہہ رہا ہے کہ وہ خاموش ہے۔ اس نے غصے سے اپنی پلیٹ کاٹے چلاتے ہوئے ناشتے کے بعد سائم صحن میں ایک چرپائی پہ لیٹ کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، تازہ ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا تھکا ہوا تھا۔ شہر کی بھاگ دوڑ نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ یہاں کا سکون اسے دوبارہ زندگی دے رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ زمین اس کے قریب سے گزر رہی تھی۔ وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھی ہوئی تھی اور کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے قدموں کی چاپ اتنی ہلکی تھی کہ جیسے وہ زمین کو چھو ہی نہ رہی ہو۔ کیا تم میرے لیے ایک کپ چائے اور لا سکتی ہو؟ زمین نے مسکرا کے سر ہلایا۔ جی، ابھی لاتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر آئی اور چائے پائی کے پاس والی چھوٹی میز پر رکھ دی۔ یہ لے، سائم نے کپ اٹھایا۔ شکریہ، تم بہت ہی اچھا خیال رکھتی ہو، زمین مسکرائی۔ یہ تو میری ذمہ داری ہے، مہمان نوازی۔ میں مہمان نہیں ہوں زمین، میں گھر کا بیٹا ہوں۔ زمین کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ سارا جو کھڑکی سے منظر دیکھ رہی تھی اسے یہ بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ باہر نکلی اور سائم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سائم بھائی، آپ کو چائے کیوں چاہیے تھی؟ زمین کو کیوں تکلیف تھی؟ میں لا سکتی تھی۔ سائم نے کپ ہونٹوں سے لگایا۔ کوئی تکلیف نہیں ہوئی سارا، وہ خود لے کر آئی ہے۔ سارے نے چائے کی طرف دیکھا۔ اتنی گرم چائے اس موسم میں؟ آپ کو ٹھنڈا جوس پینا چاہیے، میں لاتی ہوں۔ سائم نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ نہیں سارا، شکریہ، مجھے چائے ہی چاہیے۔ سارا کا چہرہ اتر گیا، وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد سارا نے بولنا شروع کیا۔ سائم بھائی، آپ نے سنا کہ گاؤں میں ایک نیا میلہ لگ رہا ہے، کیا ہم وہاں چلیں؟ میں نے بہت کچھ سنا ہے اس کے بارے میں۔ سائم نے کتاب کھولی اور زمین نے اسے دی۔ میلے؟ مجھے نہیں معلوم، دیکھ لیں گے۔ سارا نے اسے زور زبردستی سے راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن سائم کا دھیان کتاب میں تھا۔ اس نے سارا کی باتوں کو پس پش ڈال دیا۔ سارا کو احساس ہوا کہ وہ یہاں ایک دیوار سے ٹکرا رہی ہے۔ وہ اٹھ کر اندر چلے گئی، شاید اسے کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ سائم نے کتاب بند کی اور چارپائی پہ لیٹ کیا۔ اس نے آسمان کو دیکھا، اسے لگا کہ وہ یہاں اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کر رہا ہے۔ وہ باب جس میں شور کم ہے اور سکون زیادہ۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور سرخ رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ سائم گھر کے صحن میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ یہ وقت اسے بہت ہی پسند تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے پوری دنیا ایک لمحے کے لیے تھم گئی ہے۔ دور صحن کے کونے میں زمین ایک چارپائی پہ بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک قلم تھا اور گود میں ایک ڈائری۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ اسے سائم کے آنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ سائم آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا لکھ رہی ہے، لیکن اس نے اپنے خیالات کے دائرے میں رہنا بہتر سمجھا۔ کیا لکھ رہی ہو؟ اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ زمین چونک گئی۔ اس نے فوراً ڈائری بند کر لی۔ اس کے چہرے پر تھوڑی سی شرمندگی تھی۔ کچھ نہیں، بس اپنے دن بھر کے خیالات۔ سائم مسکرایا۔ خیالات؟ کیا تم بھی لکھتی ہو؟ زمین نے نظریں جھکا لیں۔ بس شوق ہے، کبھی کبھی جب الفاظ دل میں جم جاتے ہیں تو انہیں کاغذ پہ اتارنا آسان ہوتا ہے۔ سائم نے اس کی بات پر غور کیا۔ یہ وہ زمین تھی جسے وہ اب تک نہیں جانتا تھا، خاموش، پرسکون، مگر اندر سے اتنی گہری۔ کیا تم مجھے سنا سکتی ہو؟ زمین نے سر ہلایا۔ نہیں، یہ بہت ذاتی ہے۔ سائم نے اصرار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، میں بھی لکھتا ہوں،
شاید ہم کبھی اپنے خیالات شیئر کر سکیں۔ زمین نے حیرت سے سائم کو دیکھا۔ اس نے سوچا کہ شہر کا یہ لڑکا جو ہر وقت بھاگ دوڑ میں رہتا ہے، کیا وہ بھی اتنی گہرائی رکھتا ہے؟ کبھی وقت ملا تو ضرور۔ سارا کی آواز دور سے آئی، زمین، امی بلا رہی ہے، کچن میں آؤ۔ زمین کھڑی ہوگی، مجھے جانا ہوگا۔ سائم اکیلا رہ گیا۔ اسے لگا کہ وہ زمین کی اس خاموش دنیا میں ایک جھلک دیکھ چکا ہے، اور وہ جھلک اسے بہت ہی بھا گئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سائم اپنے کمرے میں تھا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کے باہر دیکھ رہا تھا۔ صحن خاموش تھا، بس کبھی کبھی کسی پرندے کی آواز آتی تھی۔ اسے شہر کی وہ بے چینی یاد آئی جو اسے ہر وقت گھیرے رہتی تھی۔ یہاں وہ کتنا آزاد تھا۔ اسے سارا کی یاد آئی۔ وہ ہر وقت اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اسے وہ کچھ نہیں دے پا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ کیا وہ ہمیشہ سارا کی ان کوششوں سے تنگ آتا رہے گا؟ پھر اس کے ذہن میں زمین کا خیال آیا۔ زمین جو اسے کچھ نہیں دیتی تھی، مگر جو کچھ بھی دیتی تھی وہ کتنا سکون دینے والا ہوتا تھا۔ ایک کپ چائے، ایک خاموش مسکراہٹ، ایک کتاب، یہ چیز اسے سارا کے ہزار تحفوں سے زیادہ قیمتی لگ رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ کیا یہ سب صرف ایک وقتی کشش ہے یا کچھ اور۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سب چیزوں کے بارے میں ابھی نہیں سوچے گا۔ وہ بس یہاں کے سکون کو انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح سائم کافی دیر سے بیدار ہوا۔ جب وہ باہر نکلا تو گھر میں کافی چہل پہل تھی۔ سارا کچن میں کچھ پکا رہی تھی جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ صبح بخیر سائم بھائی، سارا نے مسکرا کے کہا۔ اس نے آج سرخ رنگ کا لباس پہنا تھا جو بہت ہی شوق لگ رہا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ کے لیے پراٹھا بنایا ہے۔ سائم نے میز پہ رکھی پلیٹ دیکھی۔ شکریہ سارا، تم نے زحمت کی۔ سائم ناشتہ کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ زمین صحن میں نہیں تھی۔ زمین کہاں ہے؟ پھپھو نے جواب دیا، وہ گاؤں کے اسکول گئی ہے، وہاں کے بچوں کو پڑھانے میں مدد کرتی ہے نا۔ سائم کو حیرت ہوئی، وہ بچوں کو پڑھاتی ہے؟ پھپھو نے فخر سے سر ہلایا۔ ہاں، اسے پڑھانے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتی ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ سائم کو زمین پہ مزید فخر محسوس ہوا۔ وہ صرف ایک خاموش لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک سمجھدار اور مقصد رکھنے والی انسان تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی اسکول جائے اور دیکھے کہ وہ کیسے پڑھاتی ہے۔ ناشتے کے بعد سائم نے اپنی جیپ نکالی۔ میں باہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ سارا فوراً کھڑی ہوگی، میں بھی چلوں؟ میں نے بھی بازار جانا ہے۔ سائم نے گہری سانس لی۔ سارا، میں کچھ ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم بازار کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ۔ سارا کا چہرہ اتر گیا، وہ واپس بیٹھ گئی۔ سائم جیپ لے کر نکلا۔ اسے معلوم تھا کہ اسکول کہاں ہے۔ وہ گاؤں کی کچی سڑکوں سے ہوتا ہوا اسکول کے سامنے پہنچا۔ باہر سے ہی بچوں کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ گاڑی کھڑی کر کے باہر نکلا اور کھڑکی سے اندر دیکھنے لگا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں زمین تختی پر کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے گرد 10-12 بچے بیٹھے تھے۔ وہ اتنے پیار سے انہیں سمجھا رہی تھی کہ سائم حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا جو گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ وہ وہاں کافی دیر کھڑا رہا، زمین کو دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کس طرح ایک بچے کو غلطی کرنے پر ڈانٹتی نہیں بلکہ پیار سے سمجھاتی ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسی ٹھہراؤ تھی جو سائم کے دل کو چھو گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ شاید زمین کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ وہ اسے صرف ایک کزن کے طور پہ نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھ رہا تھا جس کی روح اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ جب اسکول کی چھٹی ہوئی، بچے شور مچاتے ہوئے باہر نکلے۔ زمین اپنی کاپیاں سمیٹ رہی تھی۔ سائم دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ زمین نے مڑ کے دیکھا تو وہ چونک گئی۔ سائم بھائی، آپ یہاں؟ سائم مسکرائی، میں بس گزر رہا تھا تو سوچا دیکھ لوں، تم بہت ہی اچھا پڑھاتی ہو۔ زمین تھوڑا شرمندہ ہوئی، یہ تو کچھ بھی نہیں، بس بچوں کو کچھ سکھا دیتی ہوں۔ سائم اس کے قریب آیا، تم بہت ہی خاص ہو زمین، جو سکون میں گھر میں ڈھونڈ رہا تھا وہ شاید تمہاری شخصیت میں ہی چھپا ہے۔ زمین نے سر جھکا لیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس ایک عام سی لڑکی ہوں۔ نہیں، تم عام نہیں ہو، سائم نے سنجیدگی سے کہا۔ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر زمین نے اپنی کتابیں اٹھا لی۔ مجھے گھر جانا چاہیے، امی انتظار کر رہی ہوگی۔ چلو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ زمین نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش رہی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں کوئی بات نہیں ہوئی، دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ گاؤں کے راستے اتنے خاموش تھے اور سائم کو محسوس ہوا کہ یہ سفر ختم نہیں ہوگا۔ گھر پہنچ کر سارا گیٹ پہ کھڑی تھی۔ اس نے سائم کی گاڑی میں زمین کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جلن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تم دونوں ساتھ تھے؟ سارا نے شک کی نظر سے پوچھا۔ سائم نے جیپ روکی۔ ہاں، وہ اسکول سے واپس آ رہی تھی، میں نے اسے لفٹ دے دی۔ سارا نے زمین کو گھورا۔ زمین گاڑی سے اتری اور بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سارا کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اور اسے اس بحث میں نہیں پڑنا تھا۔ سارا سائم کے پاس آئی۔ سائم بھائی، آپ کو نہیں معلوم کہ گاؤں والے کیا کہیں گے اگر آپ اسے ساتھ لے کر پھریں گے؟ سائم نے سارا کو ٹھنڈی نظر سے دیکھا۔ گاؤں والے کیا کہیں گے؟
یہ میرا مسئلہ نہیں ہے سارا، اور میرا خیال ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سائم نے جیپ کو پار کیا اور اندر چلا گیا۔ وہ سارا کی باتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ سارا صرف اسے قابو میں رکھنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ سچ میں وہی زندگی ہے جو وہ چاہتا تھا؟ کہ وہ واقعی اس گھر میں رہ سکتا ہے جہاں ہر قدم پر اسے احتیاط کرنی پڑتی ہے؟ اسے زمیل کا خیال آیا، اس کی خاموشی، اس کا کام، اس کی سادگی، وہ واحد چیز تھی جو اسے یہاں ٹھہرنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا سے اپنی دوری برقرار رکھے گا اور زمیل کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا۔ شام کا وقت پھر آ گیا۔ سائم اپنے کمرے سے نکلا تو صحن میں زمیل اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ آج خاموش تھی۔ سارا کی باتوں کا شاید اسے بھی برا لگا تھا۔ سائم اس کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ زمیل، سارا کی باتوں کا برا مت ماننا، وہ ایسے ہی ہے۔ زمیل نے مسکرایا، ایک پھیکی سی مسکراہٹ۔ میں برا نہیں مانتی سائم بھائی، مجھے عادت ہو گئی ہے۔ لوگ اپنی سوچ کے مطابق ہی بولتے ہیں۔ سائم نے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت ہی برداشت کرتی ہو، زندگی برداشت کے ہی نام ہے، زمیل نے فلسفانہ انداز میں کہا۔ سائم نے سوچا کہ کتنی سچائی ہے اس کے الفاظ میں۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی۔ میں نے سوچا شاید تم سننا چاہو۔ زمیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ سائم نے اپنی ڈائری کھولی۔ یہ اس کے خیالات تھے جو اس نے یہاں آ کر لکھے تھے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ اس کے شہر کی زندگی کے بارے میں لکھا تھا، اس کے شور کے بارے میں اور یہاں کے سکون کے بارے میں۔ زمیل سنتی رہی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ سائم کیا محسوس کر رہا ہے۔ وہ بھی اسی طرح کے سکون کی تلاش میں تھی۔ جب اس نے پڑھنا ختم کیا تو کچھ دیر خاموش رہی۔ پھر زمیل نے آہستہ سے کہا، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، آپ کے الفاظ میں بہت سچائی ہے۔ سائم نے ڈائری بند کی۔ یہ میری دل کی آواز تھی۔ سارا کی آواز پھر سے دور سے آئی، زمیل، پھر تم سائم بھائی کے ساتھ بیٹھ گئی؟ آؤ، چائے کا وقت ہے۔ سائم نے گہری سانس لی۔ سارا کا سحر پھر شروع ہو گیا۔ زمیل ہنسی، چلو ہمیں اندر جانا ہوگا ورنہ وہ ہمیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے گی۔ دونوں اندر گئے۔ گھر کی چہل پہل پھر سے شروع ہوگی۔ سارا چائے کی ٹرے لے کر آئی۔ اس کا چہرہ آج کچھ زیادہ ہی خوش تھا۔ دیکھیے سائم بھائی، میں نے آج آپ کے لیے کچھ خاص کیا ہے۔ سائم نے سارا کو دیکھا۔ کیا؟ سارا نے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ یہ میرے لیے شہر سے خاص سوغات آئی ہے، میں نے سوچا آپ کو دکھاؤں۔ سائم نے ڈبہ کھولا۔ اس میں کچھ جیولری تھی۔ سارا نے اسے پہن کے دکھایا۔ کیسی لگی؟ سائم نے ایک سرسری سے نظر ڈالی۔ اچھی ہے۔ سارا کا چہرہ بھج سا گیا۔ اسے امید تھی کہ وہ اس کی تعریف کرے گا، مگر سائم کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کا دھیان زمیل کی طرف تھا جو ایک کونے میں کھڑی تھی۔ سارا نے اسے محسوس کیا اور اس کی جلن بڑھ گئی۔ وہ زمیل کو وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی۔ زمیل، تم جا کر کچن میں دیکھو، شاید دودھ ابل رہا ہے۔ زمیل نے سارا کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک بہانہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کچن میں چلی گئی۔ سائم نے سارا کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں سختی تھی۔ سارا، تم اسے کیوں بھیجی ہو؟ وہ یہاں بیٹھ سکتی ہے۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، وہ تو کام میں ہی مصروف رہتی ہے، میں نے سوچا اس سے مدد کر دوں۔ سائم خاموش رہا۔ اسے پتہ تھا کہ سارا کیا کر رہی ہے۔ وہ اپنی بالادستی قائم رکھنا چاہتی تھی۔ کھانے کے بعد سائم باہر ٹہلنے نکلا۔ اس نے دیکھا کہ زمیل صحن کے درخت کے نیچے کھڑی تھی۔ وہ چاندنی رات کو دیکھ رہی تھی۔ سائم اس کے قریب گیا۔ خوبصورت ہے نا؟ سائم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ زمیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، بہت۔ کاش ہم ہر رات ایسے ہی سکون سے گزار سکے۔ زمیل نے سائم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی۔ شاید ہم گزار سکے، اگر ہم چاہیں تو۔ سائم نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر پھر رک گیا۔ یہ بھی بہت جلدی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اسے آہستہ آہستہ چلنا ہوگا۔ تم بہت ہی اچھی ہو زمیل۔ زمیل نے مسکرا کے سر جھکا لیا۔ آپ بھی سائم بھائی۔ سارا کی آواز کھڑکی سے آئی۔ سائم بھائی، کہاں ہیں آپ؟ میں نے آپ کے لیے فلم لگا دی ہے۔ سائم نے زمیل کو دیکھا۔ زمیل نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ جائے، وہ انتظار کر رہی ہے۔ سائم نے گہری سانس لی اور اندر چلا گیا۔ سارا کا انتظار کرنا اس کی عادت بن گئی تھی، مگر اس کا دل زمیل کے پاس ہی لگا رہتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا مگر اس کا دھیان فلم میں نہیں تھا۔ وہ سارا کی باتوں کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ سارا کو احساس ہوا کہ سائم بہت دور جا رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ سائم کے ہاتھ پہ رکھنے کی کوشش کی مگر سائم نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے سارا۔ سارا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ ابھی تو آئے تھے، تھکن ہے سارا۔ سائم اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ کے سوچنے لگا کہ کیا وہ صحیح کر رہا ہے، کیا وہ اپنی زندگی کو اس طرح الجھا رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں زمیل کے لیے کچھ بدل رہا ہے۔ وہ خاموش، پرسکون اور سادہ زمیل۔ اگلے چند دن اسی طرح گزرے۔ سائم اور زمیل کا تعلق گہرا ہوتا گیا جبکہ سارا اور سائم کا تعلق ٹوٹتا گیا۔ سائم نے سارا کی باتوں کو سننا بند کر دیا جبکہ وہ زمیل کی خاموشی کو سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن سائم نے زمیل سے پوچھا، زمیل، کیا تم کبھی یہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہو؟ زمیل نے سوچا، میں نے کبھی سوچا نہیں، میں تو اپنے پودوں اور کتابوں کی دنیا میں مگن رہتی ہوں۔
شاید میں تمہیں شہر دکھا سکوں، زمیل ہنسی۔ شہر؟ وہاں تو بہت شور ہوگا، سائم ہنسا۔ ہاں مگر میرے ساتھ ہی، ہم کہیں دور جائیں گے۔ زمیل کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ دور؟ کہاں؟ جہاں کوئی ہمیں تنگ نہ کرے۔ زمیل خاموش ہو گئی، اسے لگا کہ یہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ شاید یہ خواب ہی اچھا ہے۔ سائم بھائی، سائم نے زمیل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ خواب سچ ہوتے ہیں زمیل، اگر ہم چاہیں تو۔ سارا ان دونوں کو دور سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں حسد۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے سائم کو کھو دیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سائم اب کبھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کچھ کرے گی۔ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ سائم کسی اور کا ہو جائے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو سب کچھ بدل دے گا۔ سائم کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اسے تو بس اپنی دنیا میں سکون مل رہا تھا۔ زمیل جس نے اسے سمجھا، جو اس کے ساتھ کھڑی تھی، وہی اب اس کی زندگی کا مرکز بن گئی تھی۔ گھر کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ ایک طرف سارا کی جلن اور سازشیں تھیں اور دوسری طرف سائم اور زمیل کا خاموش پرسکون رشتہ۔ سب جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر کوئی کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ سائم نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید انتظار نہیں کرے گا، وہ اپنے جذبات کا اظہار کر دے گا۔ وہ زمیل کو بتا دے گا کہ وہ کیا محسوس کرتا ہے۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور فضا میں خنکی تھی، سائم نے زمیل کو صحن میں بلایا۔ زمیل، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زمیل نے اسے دیکھا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا؟ سائم نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ زمیل خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ آئے گا، مگر پھر بھی یہ اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ سائم بھائی، آپ جانتی ہیں کہ یہ ممکن نہیں۔ گھر والے، سارا، معاشرہ۔ سائم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اگر ہم ساتھ ہوں تو۔ زمیل نے سائم کی آنکھوں میں دیکھا، اس نے وہاں سچائی دیکھی، محبت دیکھی۔ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سارا کی آواز اچانک پیچھے سے آئی۔ تو یہ ہو رہا ہے؟ دونوں چونک گئے۔ سارا وہاں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ اور درد تھا۔ تم دونوں مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ سائم نے سارا کو دیکھا۔ سارا، دھوکہ نہیں ہے، میں نے تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا تھا، تم خود ہی امیدیں لگا رہی تھی۔ سارا چلائی، میں نے تم سے محبت کی ہے، میں نے تمہارے لیے ہر چیز کی ہے۔ سائم نے ٹھنڈی آواز میں کہا، میں نے تمہیں ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا۔ سارا روتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی۔ زمیل خوفزدہ تھی۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ سائم نے زمیل کو تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف شروعات ہے، اب آنے والے دن بہت ہی مشکل ہوں گے، مگر وہ زمیل کے ساتھ کھڑا تھا، وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ گھر میں طوفان آنے والا تھا۔ سارا خاموش نہیں رہے گی، وہ اب کچھ ایسا کرے گی جس سے سب کچھ بکھر جائے گا۔ سائم کو تیار رہنا ہوگا۔ اس نے زمیل کی طرف دیکھا۔ زمیل اب بھی خاموش خوفزدہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ وہ سائم کے ساتھ تھی اور یہی کافی تھا۔ رات کے اندھیرے میں گھر کی خاموشی بوجھل ہو چکی تھی۔ سائم کو محسوس ہوا کہ اب اسے اپنے فیصلے پہ قائم رہنا ہوگا۔ کوئی کیا کہتا ہے اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زمیل کے ساتھ تھا اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی کو بھی اپنے سکون میں خلل نہیں ڈالنے دے گا۔ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ ان کی محبت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، مگر سائم کو یقین تھا کہ وہ لڑے گا اپنی محبت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے۔ زمیل جو کبھی خاموش تھی، اب سائم کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کی زندگی اب صرف ان دونوں کی تھی اور وہ اسے کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ گھر کی کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سائم نے سوچا، کیا یہ چاند ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ کیا ان کی زندگی میں بھی ایسے ہی روشنی ہوگی؟ اسے نہیں معلوم تھا، مگر وہ پر امید تھا۔ زمیل کے ساتھ سب کچھ ممکن تھا۔ وہ دونوں صحن میں کھڑے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ خاموشی اب بھی تھی، مگر اب اس میں ایک نئی امید تھی، ایک احساس تھا جو پہلے نہیں تھا۔ یہ محبت کی شروعات تھی اور وہ تیار تھی ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے۔ گھر میں چند دن خاموشی رہی، پھر پھپھو نے، جو کہ بہت ہی سمجھدار خاتون تھی، سائم کی آنکھوں میں زمیل کے لیے وہ کشش دیکھ لی تھی جو برسوں پہلے اپنے شوہر کے لیے ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سارا کو بلایا اور اسے سمجھایا کہ زندگی میں ضد سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سارا نے ضد کی، مگر جب اسے احساس ہوا کہ سائم کا فیصلہ اٹل ہے تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی، مگر وہ اب کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ شادی کا فیصلہ بہت ہی شاندار انداز میں ہوا۔ سائم نے اپنی والدہ سے بات کی اور زمیل کے والد نے حامی بھر لی۔ کوئی ڈھول ڈھمک نہ تھا، کوئی فضول رسمیں نہ تھی، بس چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ زمیل جو ہمیشہ سادگی پسند تھی، اس دن بھی بہت باوقار لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جس انسان کے ساتھ زندگی گزارنے جا رہی ہے، وہ اسے سمجھتا ہے۔ شادی کے بعد سائم اور زمیل کی زندگی میں ایک ایسا سکون آیا جو شاید ان کے خوابوں سے بھی بڑھ کر تھا۔
ان کی ازواجی زندگی میں وہ شور نہیں تھا جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے، بلکہ ایک ایسی گہرائی تھی جس میں خاموشی بھی باتیں کرتی تھی۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد ان کا تعلق بہت ہی گہرا ہو چکا تھا۔ اب ان کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا۔ رات کا آخری پہر ان کا پسندیدہ وقت ہوتا تھا۔ ایک رات جب گھر میں سب سو چکی تھی اور باہر سین میں چاندنی بکھری ہوئی تھی، ساحم اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ زنبیل اندر چائے کا کپ لیے آئی۔ اس نے کپ ٹیبل پہ رکھا اور سائم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ سائم نے مسکرا کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کتنی خاموشی ہے نا، زمین نے سرگوشی کی۔ سائم نے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ سائم نے اس کے بالوں کو اپنے کان کے پیچھے کیا اور نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ مجھے یہ خاموشی بہت پسند ہے۔ تم ہو، میں ہوں، اور یہ وقت صرف ہمارا۔ ان کے درمیان اب وہ دوری نہیں تھی جو پہلے تھی۔ شادی نے انہیں ایک دوسرے کی روح کے قریب کر دیا تھا۔ سائم اب زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات زمین سے شیئر کرتا تھا۔ مجھ سے بتاتا تھا کہ اسے دفتر میں کیا مسئلہ پیش آیا، اسے کیا پریشانی ہے، اور زمین اپنی دھیمی آواز میں اسے مشورے دیتی۔ اس کا سکون تھی۔ ازواجی زندگی میں ان کی رومانیت بہت بالغ تھی۔ یہ صرف پھولوں اور تحفوں تک محدود نہیں تھی، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں تھی۔ سائم کو زمین کا سردیوں کی رات میں گرم چائے کر لا کر دینا اور زمین کا سائم کے سر میں درد ہونے پر اسے آہستہ سے دبانا، یہی ان کی محبت کا اظہار تھا۔ ایک رات جب کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، سائم نے زمین کو اپنے بازو میں لیا ہوا تھا۔ وہ دونوں بیڈ پہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ زمین کا سر سائم کے سینے پر تھا۔ سائم اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ زمین، کیا تمہیں کبھی لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ سائم نے اچانک پوچھا۔ زمین نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے پایا جس کی تم حقدار ہو۔ زمین مسکرائی اور اس کے سینے پر دوبارہ سر رکھ دیا۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے ہمیشہ کیسی زندگی کا خواب دیکھا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے بہت پیسے ملیں گے یا میں بہت ہی مشہور ہو جاؤں گا۔ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ کاش مجھے کوئی ایسا انسان ملے جو میری خاموشی کو بھی سمجھ سکے، جو مجھ سے بنا بتائے میری بات سن لے۔ تم نے مجھے وہ سکون دیا ہے سائم، جو دنیا کی ساری دولت مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ سائم نے اسے مضبوطی سے اپنے بازوں میں بھینچ لیا۔ میں تمہیں کبھی اداس نہیں ہونے دوں گا۔ وہ لمحہ بہت خاص تھا۔ ان کی محبت اب صرف باتوں تک محدود نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کی موجودگی میں خود کو مکمل محسوس کرتے تھے۔ ان کا رومانس اب ایک پختہ بندھن بن چکا تھا۔ رات کی تاریکی میں ان کی باتیں، ان کے درمیان ہونے والا لمس، ایک دوسرے کے لیے ان کا احترام، یہ سب کچھ انہیں ایک دوسرے کا لازم و ملزم بنا رہا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے کے جذبات کے بغیر بولے سمجھ جاتے تھے۔ اگر سائم تھکا ہوا ہوتا تو زمین اسے تنگ نہیں کرتی تھی، اسے آرام کرنے دیتی تھی، اور اگر زمین کسی بات پہ پریشان ہوتی تو سائم اسے اپنی باہوں میں لے کر خاموش بیٹھ جاتا، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا لمس سے کافی ہے۔ یہ ایک ایسی محبت تھی جس میں کوئی ڈرامہ نہیں تھا، صرف سچائی اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ کشش تھی۔ وہ اب صرف کزن نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کی دنیا تھے۔ وقت گزرتا گیا، گھر میں رونقیں بڑھ گئی۔ سارا، جس نے پہلے بہت ہی مخالفت کی تھی، اب خود کو بدل چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور وہ اکثر سائم اور زمین کے ساتھ بیٹھ کر اپنی باتیں شیئر کرتی تھی۔ وہ اب سمجھ گئی تھی کہ زندگی دوسروں کے لیے جی کر نہیں بلکہ خود خوش رہ کر گزاری جاتی ہے۔ سائم اب وہ شخص نہیں تھا جو شہر کی بھاگ دوڑ میں خود کو بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو ایک مقصد دیا تھا۔ وہ اب اپنی خاندانی زمینوں کی دیکھ بھال کرتا تھا اور زمین کے ساتھ مل کر بچوں کے پڑھانے کا ایک چھوٹا سا اسکول بھی کھول چکا تھا۔ آج ان کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ صحن میں وہی پرانا درخت تھا، وہی بینچ تھا۔ سائم اور زمین وہیں بیٹھی تھی، چائے پی رہی تھی۔ زمین کے ہاتھ میں کتاب تھی مگر وہ پڑھ نہیں رہی تھی، بس سائم کو دیکھ رہی تھی۔ تو مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سائم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بس سوچ رہی تھی زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ بہتر ہوئی ہے نا؟ سائم نے مسکرا کے پوچھا۔ زمین نے سائم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بہت بہتر۔ سائم نے اس کا ہاتھ چوما۔ ان کی محبت کا سفر جو ایک سادہ سی چائے کی دعوت سے شروع ہوا تھا، اب ایک مکمل زندگی بن چکا تھا۔ سارا کی حسد، گھر والوں کی باتیں، معاشرے کا دباؤ، سب پیچھے رہ گیا تھا۔ اب صرف وہ تھی، ان کی محبت اور ان کا پرسکون گھر۔